अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पहलगाम वाक़े के तनाजुर में ऐवान और सियासी क़यादत में तकसीम वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है और कोई कौमी सलामती उमूर पर दी गई ब्रीफिंग का बॉयकॉट कर रहा है तो कोई हुकूमती संजीदगी न दिखाने पर ऐवान से वॉकआउट कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अगर पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में DGISPR और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब की जानिब से सियासी जमातों को दी गई ब्रीफिंग का PTI की जानिब से बॉयकॉट किया गया, तो आज बारी मौलाना फजल रहमान की थी कि जिन्होंने कौमी असम्बली में पाक भारत कशीदगी के हवाले से हुकूमत की तरफ से किसी भी रस्मी ब्रीफिंग का इनेकाद ना किए जाने और ऐवान से हुकूमती वज़रा की अदम हाज़िरी पर बतौर एहतजाज वॉकआउट किया। ताहम बाइकआउट और वॉकआउट के इस शोर शराबे में कौमी असम्बली से आज भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है, जो कि वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की जानिब से पेश की गई थी, जिसके मुताबिक ये वार्निंग दी गई है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसको जंग तस्वुर किया जाएगा। अब ये करारदाद एक ऐसे वक्त में मंजूर हुई है कि जब भारत ने आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए पहले ही गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान दरियाए चनाब में पानी की आमद 35,600 क्यूसेक कम कर दी है। एक तरफ भारत कशीदगी के इस माहौल में पाकिस्तान का पानी कम कर रहा है तो दूसरी जानब सियासी क़यादत में यकजहती कम होती दिखाई दे रही है, जिसकी वाज़ेह झलक पार्लियामेंट से वॉकआउट करने वाले मौलाना फजल रहमान के इस बयान से आया हो रही है कि हम असम्बली में बांसुरी किसके आगे बजाएं और किससे ये पूछें कि बैरूनी जारहियत के जवाब में हमने हिकमत अमली क्या बनाई है। दूसरी जानब PTI बदस्तूर पाक भारत तनाव के इशू पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर रही है और ऐवान की कार्रवाई को नाकाफ़ी करार दे रही है। कशीदगी के इस माहौल में अब अपोजिशन अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सियासी जद्दोजहद का 16 निकाती नेशनल एजेंडा भी सामने आ गया है, जिसमें मौजूदा हुकूमत के खात्मे, नए इंतखाबात, 26वीं आइनी तरमीम की वापसी, इस्टेब्लिशमेंट की अपनी आइनी किरदार तक महदूद रहने, इमरान खान की रिहाई और अदलिया की आज़ादी समेत दीगर मुतालबात किए गए हैं। अब हुकूमत क्या इन करारजूरी के बाद मुतमईन महसूस कर रही है और अपोजिशन का इस सूरत हाल में क्या लाए अमल होगा? हुकूमत किस तरह से अपोजिशन को कायल करेगी कि वो उनके साथ बैठें या कम अज़ कम एक कौमी यकजहती की एक तस्वीर ज़रूर पाकिस्तान से बाहर जाए? ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर और कौमी असम्बली में नून लीग के चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। और हमारे दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, आपकी इजाज़त से पहले मैं हुकूमत की तरफ चली जाऊँ, उनके ऊपर ओनस ज़रा ज़्यादा भारी है, आप लोगों ने भी सारा मलबा उन पर गिराया हुआ है। साहब भी पूछे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि आज की जो असेंबली करारदाद आपकी तरफ से आई है, जो डिबेट शुरू हुई है वो भी हमने अपोजिशन को कहा है कि आप इसको ओपन करें। लीडर ऑफ अपोजिशन ने ओपन किया, बहरहाल सवाल पूछे। अच्छा, मैं आपसे नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि करारदाद आप लेकर आए हैं। अब भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद आपकी ऐवान में आती है, ज़ाहिर है वो मंजूर भी हो जाती है, लेकिन वो मंजूर कराने का जो माहौल है उसमें वज़ीर आज़म साहब ऐवान में मौजूद नहीं थे, हुकूमती शख्सियात जो अहम थी वो ऐवान में मौजूद नहीं थी, जिस पर कि फजल रहमान साहब को वॉकआउट करके जाना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि भाई हम किसके आगे बांसुरी बजाएं, कोई है नहीं सुनने वाला, किसको हम बताएं। तो इस मौके पर वज़ीर आज़म क्यों नहीं थे मौजूद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश है जो असेंबली का जो सेशन है ना, ये कोई गैर मामूली सेशन उस लिहाज से नहीं था कि ख़ास किसी एक मकसद के लिए बुलाया गया हो। ये एक रूटीन का सेशन था जो हमारा कैलेंडर ईयर में जो तारीख़ होती हैं कि इस दिन इजलास होगा पूरे साल में, वो कैलेंडर पहले से तयशुदा होता है, तो ये तयशुदा इजलास था, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने जो बात की ना तकसीम की और यकजहती नज़र नहीं आई, मैं इससे माज़रत से इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जब सेशन का किसी भी इजलास जब तलब किया जाता है तो उसके पहले इजलास से पहले एक मीटिंग होती है जिसे कहते हैं बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग, जिसे हेड स्पीकर साहब करते हैं और तमाम जमातों की उसमें नुमाइंदगी होती है। वहाँ पे एक भी इख्तलाफी नोट नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर क़यादत वहाँ मौजूद थी ऑफ कोर्स, और मौलाना साहब की नुमाइंदगी नूर आलम खान कर रहे थे वहाँ पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, MQM मौजूद थी, बाप पार्टी मौजूद थी, हमारी IPP मौजूद थी, तो तमाम पार्टियों के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। और PTI के 3 लोग वहाँ पे मौजूद थे। आमिर डोगर साहब थे, जरताज गुल साहिबा थी और एक और उनके जो है वो लीडर वो मौजूद थे। तो बिल्कुल एक इत्तफाक राय के साथ ये फैसला किया गया कि आज दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले कि असेंबली की जो मामूल की कार्रवाई होती है वो मुअत्तल होगी एक मोशन के ज़रिए, और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का जो मौजूदा इस वक्त की तनाज़ की कैफियत चल रही है उस पर बहस होगी। नंबर 2, करारदाद पेश होगी। अब इतने शॉर्ट टाइम में, ये मैं आपको बड़ी एक आप ये कहें कि फैक्ट की बात बता रहा हूँ, इतने शॉर्ट टाइम में इस अपोजिशन को मनवाना कि ये करारदाद पेश हो जाएगी। कौन सी अपोजिशन आमिर साहब, जरा थोड़ा सा तवज्जो के लिए हम आपके लिए कौन सी PTI एंड सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अच्छा, वो इशारा जो आज आप चाह रही हैं वो नहीं होगा। आपने कहा इस अपोजिशन को मैं लेफ्ट साइड पे बैठे हैं ना, मैं इनके राइट साइड पे हूँ, ठीक है।
لیکن یہ جو آپ چاہ رہی ہیں نا یہ نہیں ہوگا. اچھا یہ بالکل یہ اب ہم نے بالکل ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی تفریق والی بات نہیں کریں گے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بات آتی ہے, یہ تو ہم ابھی آپ سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب دیکھیں نا وہاں پہ اتنے شارٹ ٹائم میں کہ جناب یہ ان کا پورا رائٹ ہے کہ اس قرارداد کو پڑھیں, اس میں اپنا کو انپٹ دیں, تو یہ 10 منٹ کے اندر طے ہو گیا باہمی اتفاق سے کہ یہ قرارداد ہم لیکن تھوڑے شارٹ ٹائم کے لیے وزیر اعظم اتفاق رائے سے بات مکمل ہونے دیں نا, بات مکمل ہونے دیں, آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے. تو یہ ہے وہ میسج جو آج پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں تمام سیاسی جماعتیں بالکل ایک پیج پہ کھڑی ہیں اور ایک بات کر رہی ہیں اور وحدت کی بات کر رہی ہیں, اور سٹارٹ جو ہے لیڈر آف اپوزیشن کر رہا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کی تقسیم کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. کا جو آج کا ایکشن تھا اس کو پھر دیکھیں انفرادی فعل مولانا صاحب بہت زیرک اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں, میں ان کی بھی کسی عمل پہ تنقید نہیں کروں گا, نہ جاتے تو اچھا ہوتا, لیکن جو انہوں نے بات کی اس میں کوئی ایسے حقائق, مطلب وزیر کم از کم کوئی 6 وزیر تو وہاں پہ موجود تھے اس کا اخسار سمیت, اور وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روٹین سیشن تھا نا, یہ کوئی ہنگامی حالات میں کال کیا ہوا سیشن نہیں تھا. وہ تو ہم نے اس کو ایک مخصوص شکل دی کہ ہم نے معمول کی کارروائی نہیں کرنی, ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آج پاکستان کی عوامی نمائندے وہ اس موضوع کے اوپر ان میں اتحاد ہے یا نہیں ہے, کیا میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کو. تو اس کے بعد جناب اس میں بڑی کھل کے ڈبیٹ ہوئی. صاحبزادہ صاحب ابھی خود سپیچ کر کے آئے ہیں, آپ پوچھیں ہر بندہ جو ایک ہی بات کر رہا ہے اتحاد کی. انڈیا نے اگر جارحیت کی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پاکستان دہشت گردی میں کوئی کردار پاکستان کا نہیں ہوتا کبھی بھی, پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے. اور آخری میسج یہ ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, انڈیا نے کوئی جارحیت کی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہ 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر آج پوری قوم متحد ہے, پوری پارلیمان متحد ہے, جو ہمارا ہاؤس آف فیڈریشن ہے سینٹ وہ متحد ہے. اینڈ دس از اے ویری اسٹرانگ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ٹو انڈیا فرام دا نیشن آف پاکستان, ناٹ اونلی فرام دا پارلیمنٹ. اچھا صاحبزادہ صاحب, آپ نے بھی آج تقریر کی, عمر ایوب صاحب نے بھی تقریر کی پارلیمان میں, آپ لوگوں نے مولانا صاحب کا ساتھ نہیں دیا واک آؤٹ میں, ایسا کیوں؟ ابھی ان کو کل تک آپ لوگ منا رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ آئیں اور سارا. جس وقت مولانا صاحب ایوان میں منانے گیا تھا, سوری جملہ کہہ دوں, میں بالکل انہیں منانے گیا تھا اور اپنے جو پارلیمانی لیڈر ہیں خواجہ آصف صاحب کے حکم پہ گیا تھا, لیکن مولانا صاحب جب حال سے نکلے ہیں تو وہ براہ راست لفٹ میں بیٹھ کے نکل گئے ہیں, رکے نہیں, ورنہ ملے ہی نہیں, ورنہ میں اور بھی میرے ساتھ گزرا ہوں کی محنت ترلا کر کے واپس لے آتے. سبزہ صاحب پلیز. تھینک یو. مولانا صاحب جس وقت ایوان میں آئے ہیں میں اس وقت وہاں پہ نہیں تھا جی, اور جس وقت انہوں نے شاید پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر 2-3 منٹ گفتگو کی ہے, ہم اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن کے چیمبر میں تھے, ایک میٹنگ چل رہی تھی, تو میرے تو علم میں نہیں تھا کہ وہ بائک آؤٹ کر کے چلے گئے. وہ تو میں جب دوبارہ سیشن میں پہنچا تو بائک آؤٹ ہوا. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا, جہاں ایک چیز بریک کے اوپر پوری قوم یک زبان ہے کہ پارٹیزم سے, ہر چیز سے, صوبائی عصبیت سے, لسانیت سے بالا تر ہو کے, کہ اگر انڈیا جارحیت کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے اور ہم منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن ایک افسوسناک چیز جو میں طارق فضل چودھری صاحب کے پاس چونکہ ایک انتہائی اہم منسٹری ہے, اسپیکر صاحب نے آج عمر ایوب صاحب کی تقریر سے پہلے باقاعدہ رولنگ دی تھی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی تقریر اور تمام اراکین, چونکہ جو طے ہوا ہے وہ یہ تھا کہ اس قرارداد کی روشنی میں جتنے اراکین ایوان کے, اگر تمام اراکین بھی گفتگو کرنا چاہیں گے اور اس سیشن کو آگے بھی لے کے جانا پڑا تو تمام اراکین گفتگو کریں گے. لیکن دا مومنٹ دا اسپیچ آف دا لیڈر آف دا اپوزیشن اسٹارٹڈ, پی ٹی وی کے اوپر لائیو کٹ ہو گیا. میرے پاس ابھی بھی ریکارڈنگ ہے, کچھ اور چیز چل گئی اب نہیں, وہ خالی ایک بلینک بس پی ٹی وی لکھا آ رہا تھا. اس کے بعد پھر جب حکومتی کسی رکن کی تقریر آتی تھی تو وہ پی ٹی وی دکھاتا تھا. پھر جب میری سٹارٹ ہوئی تو وہ بھی لائیو کٹ ہو گیا. کوئی ایک چیز نہیں پہنچ سکی. تو دیکھیں یہ اب اگر اسپیکر کی رولنگ ہے, پی ٹی وی پہ ڈیپینڈ کرنے لگے, ویسے ٹیکنیکلی بات کریں آپ لوگ تو سوشل میڈیا والے سے ہی باقی تمام چینلز لے کے تو پھر اس نشریات کو دکھاتے ہیں نا. لیڈر آف دا اپوزیشن نے اپنی اسپیچ سے پہلے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اگر قومی یکجہتی کی بات ہے تو پھر قومی یکجہتی یہ ہے کہ یہاں پر ہر آدمی نے انڈیا کے خلاف بولنا ہے, ہر آدمی نے مودی کے خلاف بولنا ہے. یہ میسج جانا چاہیے تھا. لیکن پھر اپوزیشن کی تمام تقاریر ابھی تک 4 جو ہوئی ہیں اس میں سے 3 تو مجھے کنفرم ہے کہ وہ کٹ انڈیا کے ہی خلاف تھا صرف, یا دائیں بائیں ہو گئے تھے ٹریک سے ادھر دائیں بائیں. اچھا یہ بھی انفارچونیٹ تھا کہ اچھے بلا سب چیزیں ٹریک پہ چل رہی تھیں, اور پھر مولا بخش چانڈیو صاحب نے اپنی تقریر کے اندر توپوں کا رخ پاکستان تحریک انصاف اور ہماری طرف کر دیا. تو پھر ظاہر ہے جب وہ اس قسم کی گفتگو کریں گے تو پھر اس کا جواب تو آنا تھا نا.
تو پھر باقی تقریروں کے اندر پھر اس کا جواب آیا، لیکن ظاہر ہے مین جو ٹارگٹ تھا وہ ہندوستانی تھا، اور اس کے اوپر تمام لوگ متفق تھے کہ مودی جو ہے وہ ہی از اے راسکل بیسیکلی، وہ ایک جانور ہے، ایک وحشی درندہ ہے، وہ مسلمانوں کا قاتل ہے، بچر آف گجرات کہا جاتا ہے اسے، اور وہ تو مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ تو یہ بات تمام ساتھیوں نے وہاں پر کہی ہے، پارلیمنٹ کے فلور پہ کہی ہے، میں نے خود کہی ہے، لیکن کیا خوب ہو کہ وزیر اعظم پاکستان بھی بچر آف گجرات کو راسکل کے لقب سے سٹارٹ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، 26 ہمارے بچے شہید ہو گئے جعفر ایکسپریس کے اندر۔ میرا ایک موقف ہے، بہت سارے ساتھیوں سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن میں جب آپ نیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو نیشنلزم میں یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ ہمارے جعفر ایکسپریس میں 26 جو گورنمنٹ کی طرف سے اعداد و شمار آئے، جو گورنمنٹ کے علاوہ اعداد و شمار تھے وہ ڈیفرنٹ تھے، وہ مارے گئے۔ انڈیا کی طرف سے ایک مذمت کا بیان نہیں آیا۔ انفیکٹ انڈین میڈیا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں دے ویلکم دیٹ اٹیک۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں پہلگام واقعے کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، ظاہر ہے انسانیت کا نقصان جانوں کا ہوا ہے وہاں پر، ہم کیوں مذمت کریں؟ اگر کوئی ہمارے پاکستانی کے مارے جانے کے اوپر مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو ہمیں کون سی اتنی اجلت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم اس واقعے کی مذمت کر دیں؟ پہلگام واقعہ تو بہت سسپیشیس ہے، اب پوری دنیا اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر انڈیا کا اپنا ہاتھ ملوث ہے، مودی کی وہ جو راسکل اپروچ ہے وہ ملوث ہے، سارا کچھ ہے۔ تو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ راہ کی فیسیلیٹیشن کے ساتھ ہوا، جو کچھ تھا، جو اسٹیٹ آف پاکستان نے کہا، انڈیا نے ایون دے ڈیڈنٹ ایون بادر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ۔ تو ہم کیوں بعض اوقات اتنی جلدی کا شکار ہو جاتے ہیں دنیا کو یہ اپنا امیج دکھانے کے لیے کہ جناب ہم یہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں؟ بالکل ہم دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن پھر ایک پرابلم آ جاتا ہے کہ ہمارے اب اور کسی منسٹر کا بیان آ جائے، کسی پارلیمنٹیرین کا بیان آ جائے، اس کا سٹیٹس وہ نہیں ہے، اس کا اسٹریچر وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا ڈیفنس منسٹر یہ بات کہہ دے کہ ہم امریکہ کی ہماں پہ دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، تو پھر دنیا تو پھر تو ہمیں ان اقدام اس سے ایک بھی مرے گا۔ جگہوں پہ وضاحتیں بھی کی، انہوں نے کہا میں وہ جہاد کی بات کر رہا تھا جب رشین اور وہ ساری سوویٹ کی، اچھا وہ پھر دہشت گردی تھی، وہ پھر اسٹیٹ نے اپنا موقف بدل لیا کہ وہ دہشت گردی ہے۔ آج کے دن تک اسٹیٹ کا تو یہ ہے کہ وہ نہیں، تو پھر یہ آپ کو اس حساس گفتگو کے ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ اس کی بنیاد کے اوپر اب ہمیں وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں، ہمیں فوراً پہلگام کے واقعے کو کنڈم بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا ہم کیوں اپنے آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے بات ہم کیوں پیش کریں؟ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پہلگام کے واقعے کے اندر، پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اب امریکہ نے کہہ دیا کہ پاکستان آپ کے ساتھ تعاون کرے۔ کس چیز پہ تعاون کریں؟ پاکستان پہلگام کی انویسٹیگیشن وہ پہلے رکھیں نا، آپ کے پاکستان کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں تو اس کے بعد ہی پاکستان سے بات کی جا سکتی ہے نا۔ اس طرح تو وہ اٹھا کے آپ کہہ دیں گے، ہم کہہ دیں گے اچھا جی نیپال کو بھی ملوث کر لیں آپ، جناب افغانستان کو بھی ملوث کر لیں آپ، سیریا کو بھی ملوث کر لیں۔ ویسے یہ پوائنٹ اچھا ہے کہ ہم کیوں پھر ان کو آفر کر رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے الزام لگانا تھا وہ تو لگائیں، وہ تو لگاتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا کو کہ جس مرضی انڈیپینڈنٹ فورم ہو، اس معاملے کی چھان بین ہو، تحقیقات ہوں، اس لیے کہ تفتیش کی بات اور تحقیقات کی بات ہمیشہ وہی کرتا ہے جو سچا ہوتا ہے، جو حق پہ ہوتا ہے، اسے ڈر خطرہ نہیں ہوتا۔ ہم صرف یہ پوری دنیا کو باور کرا رہے ہیں بھائی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم چونکہ حق پہ، ہم سچ پہ، ہمارے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کرائیں انویسٹیگیشن۔ ہم تو بڑا بنگے دہل یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کس چیز کا ڈر ہے، آپ کریں جو مرضی انویسٹیگیٹ کریں۔ ایک ریزن تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ریزن یہ ہے نا کہ آج کی قرارداد کا جو پہلا جملہ ہے نا وہ یہی ہے کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ اب یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے نا، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا نے مذمت نہیں کی لہٰذا تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا ہم اس کی مذمت نہیں کرتے۔ ہمارا اپنا ایک کانڈکٹ ہے ٹیررزم کے حوالے سے۔ پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ اگر آپ لا انفورسنگ ایجنسیز اور آپ ہماری جو سول ہلاکتیں ہیں، شہادتیں ہیں، ان شہادتوں کو آپ دیکھیں تو 90,000 سے زائد ہیں۔ سینکڑوں ارب ڈالر پاکستان جھونک چکا ہے دہشت گردی کی اس جنگ میں، لیکن ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے دہشت گردوں کے اور بین الاقوامی دنیا کے بیچ میں۔ اگر ہم نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو پتہ نہیں کہاں سے یہ قربانیاں لی جاتی، کیونکہ اس جنگ کی جو دہشت گردی کے آگے اس نے پھیلنا تو تھا۔ دنیا کو چاہیے کہ پاکستان کو اپریشیٹ کرے کہ آپ نے اس جنگ کو لڑا ہے، آپ نے قربانیاں دی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو اپریشیشن ہو، آپ کو جو نقصان ہوا ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈالے۔ انڈیا ہمارے اوپر الزام لگائے اور اس کو برداشت کر لیں۔ اور جب انڈیا کے ایک اور بات، انڈیا کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا جو اسٹیٹ سپانسرڈ ایلیمنٹ ہے، جو سپانسر کر رہا ہے، اس کے بعد ثبوت موجود ہیں۔
जाफर एक्सप्रेस का वाक़या जो साहबजादा साहब ने बताया, अब वहाँ पे जो दहशत गर्द है वो कॉलिंग किसको कर रहे हैं, जो इंडियन एजेंट बैठे हैं अफगानिस्तान में, उनके साथ उनकी बातचीत हो रही है, उनसे लेन देन की बातें हो रही वो है। वैसे वो मामला हमने जाफर एक्सप्रेस पे किया नहीं जो इंडिया ने पहलगाम पे करके बगैर सबूतों के हम पे थोप दिया। ये भी एक है कि हमें अपना कॉन्डक्ट ये चीज़ है कि हम वो शोर शराबा नहीं करते। हम इल्ज़ाम उस वक्त लगाते हैं ना हमारे पास कोई सबूत आता है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जब ये वाक़या हुआ है पहलगाम का, क्योंकि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इंडिया ने खुद कराया, और वो क्या जुमला आज भी एक तकरीर में रिपीट हुआ है कौमी असम्बली में कि सरहद पे जो तनाव है, लगता है कि कोई चुनाव है, कोई चुनाव है। मरकंडे काटजू जो उनके जज हैं साबिक, उन्होंने जब बॉर्डर पे टेंशन होती है इंडिया की, इसका मतलब है कि चुनाव यानी उनका इंतखाब के नज़दीक होता है। अब मोदी साहब की जो गिरती हुई मकबूलियत है उसको सहारा देने के लिए उन्होंने एक और ड्रामा किया है ये पहलगाम का। अब इसमें सिर्फ एक जुमला में कहूँगा कि आप ये देखें कि वाक़या 2-30 पे होता है, और वहाँ पे जितनी जल्द भी अगर कोई पुलिस पहुँचती या मदद पहुँचती, वो कम से कम जो है वो उसमें 40-45 मिनट लगते हैं। 10 मिनट के अंदर इन्होंने कहा 10 मिनट के अंदर FIR हो गई, तिब्बी इमदाद नहीं पहुँची जख्मियों को, लाशें नहीं उठाई गई, 10 मिनट में FIR और तहकीकात भी हो गई और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी आ गया। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि इसमें एक मैलाफाइडी है इंडिया की, प्री प्लान्ड है, और वो बात आज दुनिया जो है वो मान रही है। ठीक है, आप पाकिस्तान को ये भी अप्रिशिएट करें, मैं नहीं कहता गवर्नमेंट को, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर शामिल है, अफवाज हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस के इदारे, ISPR, पूरी कौम। आज पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी दुनिया ने माना है कि हम हक में हैं, और इंडिया जो है वो झूठ बोल रहा है। उनको और ज़्यादा ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया जो है वो, मैंने पहले भी आपको कहा वो तो बॉलीवुड मास्टर हैं, ड्रामा करने के माहिर हैं। उनकी स्क्रिप्ट बदल रही होगी अभी तक। पहलगाम वाक़े पे उनका कोई शाहरुख होगा या आमिर होगा या जो भी होंगे या दीपिका होंगे, वो उन्होंने तय कर लिया होगा कि कौन सा डायरेक्टर जीते हैं। ये आपकी इखलाकी फतह है। बिल्कुल सही है। साहिबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिबजादा साहब, कल आप लोगों ने जो हुकूमत की ब्रीफिंग थी उसका बॉयकॉट किया और आज ऐवान में आप लोग शामिल हो गए आज की करारदाद के सारे मामले में। ये पिक एंड चूज है क्या, या क्लैरिटी और स्ट्रेटजी नहीं है कि कहाँ पर बॉयकॉट करना है और कहाँ पर शामिल होना है? मतलब अगर कल बॉयकॉट किया था तो फिर आज क्यों शामिल हो गए, और अगर आज शामिल हो गए तो कल भी शामिल हो जाते फिर? अच्छा नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं प्रिंसिपली जो हम लोगों ने जिस चीज़ का फ़ैसला किया था। नंबर 1 तो ये कि पाकिस्तान इस वक्त जिस हसास मरहले में दाखिल हो चुका है मौजूदा इंडिया पाकिस्तान सूरत हाल की वजह से, हमारा एक बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि ब्रीफिंग नहीं, हमने डेफा से ये डिमांड की हुई है कि APC हो, तमाम पार्टीज़ की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उन्हें बुलाया जाए, और हम ये चाहते हैं और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकबूल लीडर इस वक्त इमरान खान है। हमें इस वक्त उनके ख़िलाफ़ केसेस आपने बना लिए, जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन इस वक्त एक मुल्की सालमियत को एक ख़तरा दरपेश है हिंदुस्तान के जारहाना रवैये की बुनियाद के ऊपर या जंग मुसल्लत करने की अप्रोच की बुनियाद के ऊपर। तो इमरान खान अगर उस APC में शामिल होगा तो आप देखेंगे कि तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो हैं वो यक ज़ुबान होकर इंडिया को चैलेंज कर सकेंगे। और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी, और अभी भी आप देख रहे हैं जिस दिन खान साहब का वो ट्वीट आया है वो मिलियंस में गया है, और इंडिया में वो किस तरीके से उठाया गया है खान साहब का ट्वीट। तो ये हमारा मौक़िफ़ था। उसके ऊपर दावतनामा मुझे भी आया था और गौहर खान साहब को आया था। हमारा कलेक्टिव पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी, सबका मौक़िफ़ था। दूसरा ये है कि हम ये समझते हैं कि हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। संजीदगी ये है कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत का इशू है जो अबव ऑल है, मैं अगेन रिपीट कर, जब अबव ऑल की बात आती है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो ब्रीफिंग तारड़ साहब ने देनी थी उससे अच्छी ब्रीफिंग मैं दे लूँगा, या पार्लियामेंट में बहुत काबिल कदर डॉक्टर साहब दे लेंगे, बड़े काबिल कदर मैच्योर पुराने लोग शामिल हैं। मैं तारड़ साहब की ब्रीफिंग लेके हमने क्या करना है, ये भी मैं कहता हूँ अलमी यही है कि पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल है और ब्रीफ तारड़ साहब कर रहे हैं। So we were clear on it। आज का जो इशू था अब आप लोगों ने इसके, अच्छा APC का तो मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ कि वो बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, जवाब दे दूँ, नेशनल का भी जवाब दे दूँ। नेशनल का जिस वक्त बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, हमारी तरफ से 3 लोग वहाँ पर गए थे,
وہ وہاں سے یہ قرارداد وہ ہے جو پہلے سینٹ سے اپروو ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہولی سولی ہندوستان کے خلاف ہے, اس کی آبی جارحیت کے خلاف ہے. انہوں نے جو پاکستان میں ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے ہیں, ہمارے لوگوں کو یہاں پر اسیسینیٹ کیا گیا ہے, اس کے خلاف ہے, ان کی ممکنہ جارحیت کے خلاف ہے. اور اگر اس کے اوپر نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی رفٹ آتا تو انٹرنیشنلی انڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا کہ یہ دیکھیں جی پاکستان کی تو نیشنل اسمبلی بھی قومی سالمیت کے ایشو پر اکٹھے نہیں. تو یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, بات سننے کے لیے تیار ہیں, تو پھر اگر آپ اے پی سی بلائیں, بریفنگ سے کام, بریفنگ آپ نے کس کو دینی ہے؟ ہم کو وار ایکسپرٹس تو ہے نہیں ہیں نہ, ہم مقصد ہم مجھے آنیسٹلی ایک آپ کا جنرل نالج از اندر تھنگ, لیکن آپ کی کون سی ڈویژن کہاں موو کرنی ہے, کون سا, یہ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. میں آئی ایم ناٹ اے وار ایکسپرٹ, اسٹریٹجی ایکسپرٹ. اچھا, لیکن آپ لوگوں نے اپنی اے پی سی بلا لی ہے 7 تاریخ کو اپوزیشن میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک گیم ہوتی ہے ناظرین, کہتے ہیں کرکٹ, اس میں بھی ہوتی ہیں 2 ٹیمیں, یہاں پر بھی ہیں 2 ٹیمیں, ایک ہے پی ٹی آئی کی ٹیم, ایک ہے نون لیگ کی ٹیم, اور جو کہ کھیل رہے ہیں اس وقت دونوں نے. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے, اور آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں نے گراؤنڈ بھی الگ الگ کر لی ہیں. وہ دونوں ٹیمیں الگ الگ کھیلتی ہیں, اپنے ایجنڈے کے لیے کھیلتی ہیں, لیکن ایک ہی گراؤنڈ میں کھیلتی ہیں, ایک ہی فیلڈ میں. تاڑی اے پی سی ہو رہی ہے ادھر, ان کی اے پی سی پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, جب ہوتی ہے الگ الگ کیوں, پھر اکٹھا کر لیں. میں یہ دیکھیں انیشیٹو جو اس ایشو کے اوپر انیشیٹو ہے وہ گورنمنٹ نے لینا ہے. عمران خان کو گورنمنٹ نے لے کے ہماری جو اے پی سی تھیں یہ پہلے سے شیڈیول تھیں. آپ کے میں میرا خیال ہے 15-20 دن پہلے پروگرام میں آپ کو بتا کے گیا تھا, وہ ہماری احتجاجی تحریک کا حصہ تھیں. اس کے اندر ہم نے 4 پروونسز کی اے پی سیز رکھی تھیں, جی بی کی, آزاد کشمیر کی. جب یہ 6 ہو جاتی تو ہم نے ایک نیشنل ایجنڈا اپنے احتجاج کے لیے وہ ترتیب دے رہے تھے. اس میں اب ہماری پہلی اے پی سی 7 تاریخ کو لاہور میں ہے, وہ پنجاب کے مسائل سے ریلیٹڈ ہے. دوسری اے پی سی ہماری بلوچستان میں ہے جو کہ پہلے ڈیو تھی 9 تاریخ کو, لیکن اختر جان مینگل صاحب کی اینجیوگرافی آ گئی, ان کا ہارٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ چند دن کے لیے ڈیلے کی گئی ہے. اب وہ بلوچستان میں ہوگی اور وہ پروونس بیسڈ ہے, وہ ہماری انٹرنل پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہماری احتجاجی حکمت عملی سے ریلیٹڈ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اے پی سی ہے, اے پی سی, نو اے پی سی, کیا پلان ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کو اس کا ایک دوسری اسپیکٹ سے اسی کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے پاکستان نے جتنے ہمارے ادارے ہیں, ہماری گورنمنٹ کے ذیلی ادارے ہیں, افواج ہیں, انٹیلیجنس ہے, فورن منسٹری ہے, کس کس کا نام لوں, اس نے ہر وہ فورم ایکسپلور کیا ہے کہ جہاں ہم نے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا ہے, اور بڑے دبنگ طریقے سے کیا ہے, اور دنیا نے اسے مانا ہے. ہم ہر اس فورم پہ جائیں گے جہاں مزید ہم میڈیا کو ایکسپوز کر سکیں. اب اس میں تو لسٹ بنائیں گے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو ایک بڑی کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. اب اس میں اے پی سی بھی بیچ میں ہوگی. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اے پی سی نہیں ہونی چاہیے, اسی لیے اب یہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے, یہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے, اس طرح تو 50 کوشچن بنتے ہیں نا. یہ آپشن بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. پھر آپ کہیں گے جی ہر صوبائی دارالحکومت میں ہونی چاہیے, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ہونی چاہیے. سب کچھ ٹھیک ہے, میں کسی کی نفی نہیں کر رہا, لیکن بات یہ ہے کہ جو فورم آپ کے پاس موجود ہیں, جن پہ چیزیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا, اس میں فیصلہ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لیکن میں جو بریفنگ کی بات ہوئی ہے نا, میں تو کہا نا کہ میں گلہ بھی نہیں کروں گا کہ آپ کیوں نہیں آئے, صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کو اس بریفنگ میں آنا چاہیے تھا. اس بات پہ ضرور اختلاف کروں گا جو صاحبزادہ صاحب نے کہا جی عطا تارڑ صاحب کی کیا بریفنگ دیا. عطا تارڑ جو ہیں ہمارے اس وقت وزیر اطلاعات ہیں, اور وہ بریفنگ انہوں نے کوئی اپنے حلقے کی نہیں دینی تھی. وہ اس وقت جو معلومات رکھتے ہیں, کیونکہ وہ ہر سینسٹیو میٹنگ کا حصہ ہیں, وہ پرائم منسٹر کی ہر سینسٹیو میٹنگ کا حصہ ہیں, فورن آفس کی ہر سینسٹیو میٹنگ کا حصہ ہیں, وہ اس وقت جو معلومات رکھتے ہیں وہ میرے آپ کے پاس نہیں ہے. میں اپنی بھی بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہی از دا موسٹ ریلیونٹ پرسن. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ اور انہوں نے اس مقدمے کو بالکل بہت جرات مندی کے ساتھ, اور میں کہوں گا کہ بڑی ہی دلیری کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے لڑا ہے, سوشل میڈیا پہ لڑا ہے. انڈیا نے آپ کے تمام جو ہے یوٹیوب چینل بند کیے. انہوں نے کس طرح وہاں پہ آپ کے پاکستانی فوج کے اشتہار انڈیا میں چلوا دیے, کچھ نہ کچھ تو پھر کیتا ہی اس نے, کچھ تو کیتا ہے نا. دوسری بات سنیں, جو یہ بریفنگ تھی نا, یہ بریفنگ کو صرف مسلم لیگ نون کے لیے, یہ کسی سب کے لیے تھی, پاکستان کی قومی قیادت کے لیے تھی. اور اس میں وہ فیکٹس بتائے گئے ہیں کہ یقین کریں کہ میں اس بریفنگ کا حصہ نہ ہوتا تو شاید میری گفتگو آج کی اتنی کلیئر نہ ہوتی اور اس میں اتنے فیکٹس نہ ہوتے. آپ کے پروگرام کا ٹائم کم ہے, ورنہ میں آپ کے پاس وہ شواہد اور وہ ٹھوس حقائق رکھتا کہ بالکل چیزیں کرسٹل کلیئر ہو جاتی. جیسے میز پہ آپ کے گلاس پڑے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انڈیا نے کیوں کیا. اب انڈیا نے یہ جو کیا ہے پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن, یہ اس نے جو پاکستان میں اس کی پراکسیز کو ہم مار رہے ہیں اس وجہ سے کیا ہے.
اس نے آپ کی جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس پہ اٹیک کرنے کے لیے کیا ہے, فوراً کیا اس نے, دیکھیں گھنٹوں میں اس نے کیا ہے. پاکستان کی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کو اٹیک کرنے کے لیے کیا ہے. یہ وہ معلومات ہیں, سوری آخری بات, یہ وہ معلومات ہیں جو آپ کو ان بریفنگ سے ملتی ہیں. تیسری بات ہوگی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو آپ کو اسٹریٹجی ہم نے نہیں دینی تھی. ہم نے یہ جو صاحبزادہ صاحب نے کہا نا, وار ایکسپرٹ نہیں ہے, لیکن ہم پاکستان کے سپاہی ضرور ہیں اور ہر فورم پہ ہم نے اس جنگ کو لڑنا ہے. جیسے آپ ادھر یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے ہم کیا کرنے آئے ہیں, اسی جنگ کو لڑ رہے ہیں نا, اپنا نیریٹو دے رہے ہیں, آپ کے چینل کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں, انڈیا کو پیغام دے رہے ہیں. اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئے تھے, انہوں نے وہ تمام سینسٹیو انفارمیشن, سینسٹیو مینز حقائق جو کہ عام طور پہ آپ کو نہیں نظر آتے, وہ انہوں نے پوری قومی قیادت کے سامنے رکھے. یہ بات ہے کہ ہم کو صرف آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دینے تھے آپ, اور پھر آپ کی ان پٹ بھی لینی تھی. وہ میٹنگ رات کو 2 بجے تک چلتی رہی ہے کہ اس میں پھر جو ہے وہ آپ کی رائے بھی جو ہے وہ انکارپوریٹ ہوئی ہے اور بہت اچھی رائے اس میں آئی ہیں. تو یہ جو سوچ ہے یا یہ جو طریقہ کار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اسی میں پاکستان کی خیر ہے, اسی میں ہم سب کی خیر ہے. باقی جو آخری بات صاحب صاحب, اس کے بعد سارا ٹائم دیں آپ, جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی تفریق کی بات نہیں کر رہے, نفاق کی بات نہیں کر رہے, وہ آج اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ ہم جو فضا پیدا کریں جو ہو چکی ہے پاکستان میں. اور یہ بات میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ انڈیا نے جو حرکت کی ہے نا, اس نے سوچا ہوگا کہ شاید پاکستان میں جناب کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ اس میں ڈویژن ہے. نہیں وہ تو انہوں نے کہہ دیا ایوان میں اس لیے گئے کہ وہ میسج نہ جائے کہ ہم جو ہے اس میں یہ کارروائی کر جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. انہیں تو پتہ لگا ہے کہ ہم نے یہ جو پٹ کیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان قوم کٹھی ہو گئی ہے. جی صاحبزادہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں 2-3 چیزیں ہیں جی. طارق صاحب ہر آدمی کا ایک, میں کو یعنی اس تناظر میں نہیں کہ مقصد میں ایک سٹریچر ہوتا ہے. اگر حساس انفارمیشن میرا خیال ہے چھوڑیں اس بات کو, وزیر اطلاعات ہے, سٹریچر تو ہے نا, اور اس میں پرائم منسٹر ہی ہے اور کیا سٹریچر ہے. حساس انفارمیشن ہے تو پھر یہ ڈپارٹمنٹ وزیر دفاع کا تھا, اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. اگرچہ میں ان کا زبان کا جو شر ہے اس سے کسی کا بھی محفوظ رہنا بڑا مشکل اور محال ہوتا ہے, لیکن پھر پرنسپلی اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ وزیر دفاع تھا, وزیر انفارمیشن نہیں ہونا چاہیے تھا, نمبر 1. نمبر 2, اگر تمام قومی قیادت کو اعتماد میں لینا تھا تو قومی قیادت کے اندر ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے, کیا وہ قومی قیادت نہیں ہے؟ وہ پاکستان کا سب سے مقبول رہنما ہے. وہ قومی قیادت نہیں, ہمارا کوئی سینئر لیڈر تو اس میں نہیں تھے. زیادہ وہ لوگ تھے وہ نہیں تھے ہمارے, زیادہ وہ لوگ تھے جو آپ جیسے میرے جیسے وہ لوگ جو میڈیا پہ اپنا زیادہ مقدمہ لڑتے ہیں. چلیں ینگ آپ نے کہہ دیا, مہربانی آپ کی, لیکن میں میڈیا کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, مطلب وہ کہہ رہے ہیں میں ویسے کیا ہے خوش نہ ہو, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ میڈیا پہ مقدمہ لڑنے والے لوگ اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں. حرج کوئی نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دوں. دیکھیں میں عرض کروں, مجھے پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے یقین کرے کسی بریفنگ کی ضرورت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس لیے کہ میرا باپ اسیسینیٹ کیا ہے ٹی ٹی پی نے, میرے باپ نے اس ملک کے لیے جان دی ہے, میری جماعت کا 160 بندہ اس ملک کے لیے جان دی ہے فوج کے خلاف. سر میں سر وہ یہ بریفنگ نہیں ہے نا, میں اس کو اس لیے معذرت سے آپ کو روکا ہے کہ وہ بریفنگ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ میں نے سر جہاں پر پاکستان کا مجھے پتا ہے, آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ پہلگام, سوری سر ایک آپ سے میں سوال کر رہا ہوں, پتا ہے کہ پہلگام جو ہے وہ جو ہمارا بارڈر ہے آزاد کشمیر کا, اس سے کتنا دور ہے؟ یہ مجھے کل کی بریفنگ میں پتا لگا ہے کہ 280 کلومیٹر. مجھے یہ پتا لگا ہے کہ وہاں پہ سڑک نہیں ہے, مجھے یہ پتا لگا ہے یہ چیزیں ہیں جو میڈیا پہ بتانی ہے, انڈیا کا جھوٹ بتانا ہے. میرے پاس 300 کا تھا لیکن بہرحال وہ 280 بھی ہو سکتا ہے کلومیٹر, میرے پاس ہے 300 کلومیٹر. میں جس دن پہلے دن ہوا اس کے اوپر بڑی ریسرچ کر بیٹھا ہوا تھا. میں پھر آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں, جہاں پر پاکستان کا سوال ہے, پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے, نہ بریفنگ کی ضرورت ہے, نہ جھوٹی کی ضرورت ہے, نہ سچی کی ضرورت ہے. میں پاکستان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے, میرے خاندان نے جانے دی ہوئی ہیں, ویری کلیئر آن اٹ. لیکن اگین اگر آپ نے قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے تو پھر میرا خیال ہے اس ضد سے باہر نکلے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ عمران خان کو اے پی سی میں لے کر آپ کیسز تو پھر ہے نا, آپ اسے اگر پیرول پہ بھی خان کو لے کے آتے ہیں, وہ اے پی سی میں شمولیت اختیار کرے گا, دوبارہ آپ انہیں اندر لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ کم از کم تمام سیگمنٹ آف جو سوسائٹی ہے وہ اکٹھا تو ہو جائے گا نا. آپ یہ پیغام تو اس موقع کے اوپر دیں کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ ہمیشہ دینے کی پوزیشن میں ہوتی ہے, دے نیڈ ٹو کم ون اسٹیپ اہیڈ.
یہ بات میں آپ کو بتا دوں, میں ان کی عمران خان کسی بات کو ڈینائی نہیں کروں گا, میں ان کی کسی بات بلا لیں عمران خان کو, ان کو ایشورنس دے دیں. نہیں کروں گا, لیکن میں ایک جملہ کہوں گا کہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی الحمدللہ اکٹھے ہو چکے ہیں, ان میں وحدت آ چکی ہے. اور آخری بات کہ یہ پاکستان کی قوم نے ثابت کیا ہے کہ جب پاکستان آتا ہے تو پھر پاکستان سب سے اوپر ہے. جی وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیونڈ پاکستان ہے, اس کے لیے ابو پارٹی لائنز انہوں نے ثابت کیا ہے, بیونڈ پارٹی لائنز یہ ثابت کیا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب, آپ کا بھی بہت وقت نکالا. ناظرین اسی پوائنٹ پہ کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پھر کوئی پارٹی نہیں رہ جاتی, کوئی ایک لیڈر نہیں رہ جاتا, پھر سب یکجا ہو جاتے ہیں اور ایک ہی آواز کے ساتھ پھر اس دشمن کو للکارتے ہیں جس کے حوالے سے بات ہوئی یہاں پر. ظاہر ہے مودی سرکار نے بہت ایک ایسے فیصلے ریسنٹ ٹائمز میں لیے ہیں کہ جس سے پاکستان بہت بری طرح امپیکٹ تو ہو یا نہ ہو, لیکن بہرحال دنیا میں بہرحال بھارت کی سکی اپنی خاصی ہو گئی ہے. اب اس پر ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا نقصان کس طرح سے کر رہے ہیں جو بھی فیصلے وہ لے رہے ہیں. پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں تیاری تو کسی بھی ممکنہ جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہو رہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشی فرنٹ پر حکومت نے ٹیکس وصولیوں کے حوالے سے اپنی تیاری مکمل کرتے ہوئے ایک اہم قدم اٹھا لیا ہے. 2 روز قبل جاری کیے گئے انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ایف بی آر کو اہم ترین اختیارات حاصل ہو گئے ہیں, جن کے تحت ایف بی آر عدالتوں یا ٹیکس اتھارٹی کے فیصلے کے بعد کسی بھی ٹیکس دہندہ اور نہ دہندہ دونوں کے بینک اکاؤنٹس یا جائیداد سے واجب الادا ٹیکس کی فوری وصولی کا مجاز ہوگا. نئے ترمیمی آرڈیننس کی دفعہ 138 کے تحت نوٹس جاری کیے بغیر ہی ایف بی آر ٹیکس کی وصولی کر سکے گا. اس کے علاوہ ٹیکس بورڈ یا کمشنر ان لینڈ ریونیو کسی افسر یا متعلقہ اہلکار کو کسی فیکٹری یا کاروبار کرنے کی جگہ پر تعینات کر سکے گا تاکہ وہ وہاں پر مال کی پیداوار, سپلائی سروس کی فراہمی یا غیر فروخت شدہ مال کی نگرانی کر سکے. اب فیڈرل ایکسائز ایکٹ ترمیم کے تحت جس مال پر ٹیکس سٹیمپ یا بارکوڈ لیبل نہ لگا ہوا تو اسے ضبط کر لیا جائے گا. دوسری جانب مختلف تاجر تنظیمیں اور چیمبرز آف کامرس جو ہیں ان کی طرف سے اس ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کے ہاتھ میں ایک اور تلوار پکڑا دی گئی ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے حکومت نے ایک درست قدم اٹھایا ہے. اس کے پیچھے کون سے عوامل اور کون سے محرکات کار فرما رہے ہیں, یہ فیصلہ اچانک راتوں رات کیوں آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار ہیں اور ایکسپریس گروپ کے ساتھ وابستہ سینئر صحافی ہیں شہباز رانا صاحب. السلام علیکم شہباز صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ شہباز صاحب. اعلیٰ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ راتوں رات آرڈیننس کے ذریعے ایف بی آر کو لوگوں کے اکاؤنٹ سے ٹیکس کی وصولیاں کرنے کا اختیار دینا یا دیگر اختیارات دے دینا, اس کے پیچھے یہ کون سے عوامل کار فرمائے, کون سے محرکات ہیں, کیا ریزنز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کی دانست میں؟ دیکھیے اس بات کی جو بنیاد تھی وہ پچھلے سال جون 2024 میں رکھ دی گئی تھی جب ایک غیر حقیقی ایک ٹیکس مقرر کیا گیا 12,970 ارب روپے کا, اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ایف بی آر یہ ہدف حاصل نہیں کر سکتا, اس کے باوجود کہ حکومت نے کوئی 13 کھرب روپے کے نئے اضافی ٹیکسز لگائے تھے. وہی ہوا, پہلے 10 ماہ میں تقریباً 830 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال آ چکا ہے, اور ایف پی آر نے پرائم منسٹر کو بھی اور آئی ایم ایف کو بھی یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ جو کورٹ کیسز کے اندر لیٹیگیشن کے اندر کھربوں روپیہ جو ہے سٹک اپ ہے, اس میں سے کم از کم یہ کوئی 4 کھرب روپیہ جو ہے اوور آل یہ ریکور کریں گے, جو ٹیکس کا جو شارٹ فال ہے اس کو یہ برج کرنے کریں گے. ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہی وجہ ہے کہ جو آرڈیننس کے ذریعے ایک کام کرنے کی کوشش کی گئی, اگر حکومت کی نیت ٹھیک ہوتی اور ایک ان کا وزڈم سے یہ کام لیتے تو آج قومی اسمبلی میں بھی یہ بل لا سکتے تھے. بہرحال انہوں نے آرڈیننس سے کیا, اور آرڈیننس ایک ایسا جاری کیا ہے جو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آئین کے خلاف ہے. کوئی بھی قانون سازی آئین کے جو ہے برخلاف وہ نہیں ہو سکتی. کوئی بھی ٹیکس پیئر ہے یا کوئی بھی سٹیزن آف پاکستان ہے, اس کے پاس مختلف فورمز ہوتی ہیں. کسی بھی کیس میں اگر اس کی گریونسز ہیں وہ اس کے اندر اس کے ان فورمز کو اویل کر سکتا ہے, جس میں ایک فورم سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہے. بالکل. اچھا, ہمارے ذہن میں بھی شہباز صاحب یہی ایک پوائنٹ تھا کہ آج قومی اسمبلی کا سیشن شروع ہوا ہے, اس میں قانون سازی ہو سکتی تھی, تو یہ آرڈیننس کی کہانی پھر سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے وہ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا, شارٹ فال آ رہا تھا جو اس میں ایک مجھے لگ رہا ہے غیر آئینی چیز لگ رہی ہے. اب اس پہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, جو لائرز ہیں, وہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. آئینی طور پر اگر کسی کی کوئی گریونسز ہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک جا سکتا ہے, تو وہاں سے اس کو ریلیف ملے یا نہ ملے وہ پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے. اس آرڈیننس کے بعد اگر کوئی بھی ہائی کورٹ, چاروں صوبائی حکومتوں کی ہائی کورٹس یا اسلام آباد ہائی کورٹ کسی ٹیکس کیس میں ٹیکس پیئر کے خلاف فیصلہ دے دے گی, تو جو بیفور اٹ کے وہ اپیل کر سکے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف, اس فیصلے کے فوراً بعد
وہ جو ٹیکس مین ہوگا وہ کورٹ سے نکلے گا, ہائی کورٹ سے سیدھا اس بندے کے بینک اکاؤنٹ کے بینک میں جائے گا, وہاں سے اس کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالے گا. اس کو اس بات کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے ایک کوئی اگر ریویو لینا چاہے اس فیصلے کے خلاف تو وہ ریویو لے سکے. یہ ایک انہوں نے ایکسٹرا آرڈینری جو پاور ہے وہ ایف بی آر کو دے دی, جو میری دانست میں آئینی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر میرے پاس ایز اے ٹیکس پیئر سپریم کورٹ کا بھی فورم ہے تو اس کو اویل اور ایگزاسٹ کیے بغیر آپ میرے اکاؤنٹ سے یا کسی بھی ٹیکس پیئر کے اکاؤنٹ سے کیسے جا کے پیسے نکال سکتے ہیں؟ اچھا, کیا یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے, ظاہر ہے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں کہ عدالتوں سے فیصلے بڑے ڈیلیڈ ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ حق میں بھی ہوتا ہے اگر ایف بی آر کے تو بھی بڑا ڈیلیڈ ہے. کیا اس کو جواز بنا کے ایف بی آر نے کیس بلڈ کیا ہوگا اپنے لیے کہ بھائی ہمیں اختیارات دے دو, باقی اپیل اگر ہو گئی اور اس نے اپیل میں جانا ہوا اور وہ اپیل کر گئے اور ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تو وہ پیسے واپس ہو جائیں گے؟ دیکھیں, جب آئین کی 26ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت حکومت پاکستان کی طرف سے یہ جواز فراہم کیا گیا تھا کہ کیونکہ کورٹس میں بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے تو اس لیے ہم آئینی بینچز کو بنا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بالکل. تو سسٹم کو ٹھیک کرنا, چاہے جوڈیشل سسٹم ہو, آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہو, آپ کے باقی ادارے ہوں, سسٹم کو ٹھیک کرنا حکومت کا کام ہے, میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. اگر آئین مجھے ایک اختیار دیتا ہے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے اپیل کر سکتا ہوں, تو جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی, ٹیکس پیئر کا جو اختیار ہے سپریم کورٹ میں جانے کا آئینی طور پر ختم نہیں ہوتا, یہ حکومت کسی بھی حوالے سے, کسی بھی بہانے سے, کسی بھی توجیہ کی بیس کے اوپر یہ میرا آئینی حق ختم نہیں کر سکتی. تو یہ ایک ایشو بنے گا حکومت کے لیے. آج اس حوالے سے پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بھی لی تھی اسی آرڈیننس کے ایشو کے اوپر, اس میں اور بھی معاملہ ڈسکس ہوئے, جس میں پرائم منسٹر کا یہ خیال ہے کہ ایف بی آر نے یہ معاملہ صحیح طریقے سے لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کیا. تو فی الحال تو میرے خیال منسٹری آف انفارمیشن کو اور ایف بی آر کو یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ آپ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ ان کے خیال میں اس سے ہراسمنٹ کم ہوگی, پرائم منسٹر کے خیال میں جو آنسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو اس آرڈیننس سے فائدہ ہوگا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا. اچھا, یہ اس میں اب بینکوں کا کیا رول ہوگا؟ بینک کس طرح سے ایکسس دیں گے ایف بی آر کو لوگوں کے بینک اکاؤنٹس تک؟ ان کا کیا کردار ہوگا اس سارے معاملے میں؟ جی, بینکس کا رول اس میں بالکل زیرو ہوگا. بینکس تو پہلے ہی آپ کے اکاؤنٹس کے اوپر جو ٹیکس پیئرز کے اکاؤنٹس ہیں ان تک ایکسس دیتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ٹیکس پیئر کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ایف بی آر جا کے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتا ہے. بینکس کا اس میں زیرو کا رول ہوگا, وہ کوئی پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کریں گے ٹیکس پیئرز کو یا اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اور ٹیکس کی شارٹ فال کی بھی بات ہو رہی ہے, ظاہر حکومت بھی یہی جواز بنا کر ایف بی آر کو یہ سارے اختیارات دے رہی ہے. شارٹ فال کے حوالے سے اگر ہم آپ سے بات کریں شہباز, تو ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو بھی بڑھا کر 78 روپے لگا دیا گیا. پھر جو عوام کے اوپر جو ریلیف دینے کا ایک معاملہ بن رہا تھا, عالمی منڈی میں قیمتیں گر گئیں اور ہم وہ ریلیف بھی عوام تک نہیں اس کو مطلب لے جا سکے, بلکہ اوپر سے کہہ دیا کہ بھئی بلوچستان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ سارا پیسہ وہاں پر ڈائیورٹ ہو گیا. تو کیا اس کے باوجود بھی ٹیکس شارٹ فال جو ہے وہ پورا نہیں ہو پایا یا ہو سکتا آگے؟ دیکھیں, دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اوور آل ایک پرائمری بجٹ کا سرپلس, مطلب قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے بعد جو باقی پیسہ بچ جاتا ہے وہ حکومت کے محصولات سے زیادہ ہونا چاہیے, یہ ہوتا ہے پرائمری بجٹ سرپلس. ایک تو یہ چیز ہے جس میں ایف بی آر کا ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو, اس میں پیٹرولیم لیوی دونوں شامل ہو جاتے ہیں, یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایف بی آر کے محصولات میں کمی, وہ اسے ہٹ کر ہے. اب جو ایف بی آر کے محصولات میں کمی تھی, اس کو کور کرنے کے حکومت کے پاس دو راستے تھے. ایک تو راستہ یہ تھا کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں آپ کے, یا سیلز ٹیکس ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, اور جو اس قسم کے انڈائریکٹ ٹیکسز بھی آپ کے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو کہ فیڈرل ڈویزیبل پول کا حصہ بنتا ہے, وہاں پہ ایک منی بجٹ لے آیا جاتا. چونکہ اس کے اوپر حکومت کو کرٹیسزم بہت ہونا تھا, تو حکومت نے یہ والا راستہ نہیں لیا ایف بی آر کے شارٹ فال پورا کرنے کے لیے. انہوں نے دوسرا راستہ لے لیا پیٹرولیم لیوی کا, جس کے اوپر شور بھی کم پڑا. پہلی دفعہ کہا جی کہ ہم نے سبسڈی دینی ہے بجلی کے اوپر, دوسری دفعہ کہا جی کہ بلوچستان میں سڑکیں بنانی ہے. اسینشلی ایک منی بجٹ آیا ہے, اور منی بجٹ اس دفعہ ایف بی آر والی سائڈ پہ نہیں آیا, پیٹرولیم لیوی والی سائڈ پہ آیا, جہاں پہ فی لیٹر 18 روپے پیٹرول کے اوپر اور فی لیٹر 17 روپے ڈیزل کے اوپر انہوں نے اضافی وصول کرنا شروع کر دیا ہے. اس کا اوور آل بینیفٹ تو یہ ہوگا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں اس کے ہم قریب جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آف سیٹ نہیں کرے گا جو ایف بی آر کا شارٹ فال ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ابھی تو ایک اور چیز بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے گورنمنٹ پہ, جو انہوں نے وزراء, مشیروں اور معاون خصوصی اور ان کی تنخواہوں میں جو ہے مرات میں اضافہ کیا ہے, اور اچانک وہ بھی راتوں رات ہفتے کے دن کے اندر وہ بھی جو ہے آرڈیننس جاری کیا, اور اطلاق اس کا 1 جنوری 2025 سے کی ہے. اس چیز کو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ویسے؟ دیکھیں, آن اے لائٹر نوٹ, ہم جو میڈیا والے نا بڑی زیادتی کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ. وہ بیچارے سائیکلوں پہ آ رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں, اب وہ سائیکلوں پہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر آئیں, ان کے پاس
कौन सा करोड़ों रुपए की महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं जिस पे वो आए, तो अगर उनकी जो लोग साइकिल पे और मोटरसाइकिल पे आते हैं तो उनका इतना तो राइट बनता है ना। ये तो मैंने लाइटर टोन में बता दी, उनका बिल्कुल हक बिल्कुल। बनता है। मैं भी लाइटर नोट पे शहबाज यहाँ पर ये बात कर ये- दूं कि मैं तो हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इतलाक 1947 से नहीं लगा दिया, वहां से भी कर सकते थे, लेकिन ये हमें उनका देखिए ना, एहसान मानना होगा और कि उन्होंने हमारे बल्कि- वसीतर मफाद में इसका इतलाक सिर्फ जनवरी से किया, 1 जनवरी से। और हमारे और कौम के वसीतर मुफाद में उन्होंने ये जो इंक्रीज है सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को दिया, उनके बीवी बच्चों को नहीं दिया, ये भी शुक्र अदा करना हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। सीरियस नोट देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, इसमें जो एक इशू है, कहा जाता है जी कि जो पहले सैलरी थी पार्लियामेंटेरियन की वो बहुत कम थी, इतनी सैलरी किसकी होती है, कौन इस तनख्वाह पे काम करता है। भाई ये जो लोग हैं ये तो करोड़ों रुपया खर्च करके इलेक्शन जीत कर आवाम की खिदमत करने आते हैं, ये कोई तनख्वाह कमाने तो नहीं आते। इस पैसे से इन्होंने घर तो नहीं चलाने होते जिसके लिए इनको ज़रूरत। दूसरी जो प्रिविलेज होती है, जो प्रिविलेज पोजीशंस होती हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि आप लेजिस्लेटर हो, कौम ने, अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप उनकी किस्मत के फैसले करो, तो उस पर आप तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हो? जो प्रिविलेज को तो आप जो सैलरी में तो आप उसको कैलकुलेट और उसको उसका वेट नहीं कर सकते ना। तो इसी तरीके से कल फिर कोई भी कह सकता है जी कि ये जो फॉर एग्जांपल कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर कहते हैं कि मेरी तनख्वाह 40-50 लाख रुपया क्यों है, ये 25 लाख क्यों है, 30 लाख क्यों है। जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह किसी भी बैंकर की है वो अगर करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया पर मंथ है या 3 करोड़ रुपया पर मंथ, उससे भी मुझे ज़्यादा दें। वो भी कल ये बात कह सकते हैं जी प्राइवेट सेक्टर में इतनी सैलरी है तो मुझे ये दें। जो सरकार होती है, सरकार में अभी तो चूंकि सरकारी privileges मुलाजमीन पूछ रहे हैं perks अपने होते बारे तो में, वहाँ पे अभी तो वो पूछ रहे हैं हमारे लिए क्या करने लगे हो। देखिए वो तो उनका फिर राइट है ना। पेंशनर्स जब पूछ ये रहे हैं। मिनिमम वेज की बात आती है तो कहते हैं जी, देखिए मिनिमम वेज की जब बात आती है वहां पे तो ये इनको बहुत सारी दलीलें याद आ जाती हैं। अभी जून में ये तनख्वाहदार तबकों को कहेंगे कि हमने आपके लिए 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना क्योंकि महंगाई की शरह जो है उसमें इजाफा 4% से हुआ है साल में, तो 10% भी आपके लिए ज़्यादा है। वहाँ पे तो ये बात करेंगे, यहाँ पे 140% इंक्रीज़ दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई लॉजिक बनती थी। और हमारे जो वर्दी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस हैं जो हमारे, उनको अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ देम, कुछ ऐसे उसमें हो भी सकते हैं जिनके इतने वसाइल नहीं है, शायद उनको ज़रूरत हो, बट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ देम उनको ज़रूरत नहीं है इंक्रीज़ की, और वो तनख्वाह लेने के लिए पार्लियामेंट में नहीं आते, वो आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं जो बगैर पैसों के होती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शहबाज राना साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद, और शहबाज राना ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बड़े वाज़ा मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने कहा कि जो टैक्स के हवाले से FBR को इख्तियारात दिए गए हैं वो उनको गैर आइनी लगता है, और इस मामले पे हो सकता है कि ये मामला आगे जाकर हमें भी लगता है कि ये शायद चैलेंज हो जाए क्योंकि इस पर लोग शोर खासा मचा रहे हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत इस क्रिटिसिज्म को कैसे हलक से नीचे उतारती है, और साथ ही साथ जो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों का मामला था वो भी आपने सुना कि क्या हुआ। इसी के साथ नाजरीन आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।